Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन और सामियात, हमारा सेशन चल रहा था सूरतों के नाम से रिलेटेड कि उनमें उन सूरतों के नाम से रिलेटेड कौन सा अहम वाक़या है या कौन सा अहम मसला है। और ये लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हम सूरतुल फातिहा पर कवर अप कर चुके हैं। आज हम सूरतुल बकरा के मुतालिक पढ़ेंगे। सबसे पहले अल बकर का माना हमें जानना है। अल बकर का माना होता है गाय, बैल, और ये इसम जिन्स है और इसकी वाहिद बनती है अल बकरा। जिस तरीके से नमलुन इसकी वाहिद बनती है नमलतुन, तमरुन तमरतुन, इसी तरीके से अल बकर ये इसम जिन्स है और इसकी वाहिद है अल बकरा गोल ता के साथ। देखें, एक लफ्ज़ है बाकरा और एक लफ्ज़ है बकरा। बाकरा लफ्ज़ हम अरबिक में इस्तेमाल करते हैं और बकरा जो आम फहम ज़ुबान में हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ये और चीज़ है। बाकरा जो है ये काफ नुक्तों वालों के साथ है और बकरा जो लफ्ज़ है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ये असल में संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके लिए अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो कुरान मजीद में चैप्टर नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं समानियत अज़वाज मिनज़्ज़अन इस्नैनी व मिनल मअज़ इस्नैन। अल मअज़ का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस जिन्स के लिए इस्तेमाल किया कुरान मजीद में। और ये अल बकर जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब अल बकर जो है इसका असल माना जो इसका ओरिजिनल माना है वो है फाड़ना, निकालना, खोदना। ठीक है, तो ये गाय को इसलिए कहा जाता था कि उस दौर में गाय से ये काम लिया जाता था कि वो ज़मीन को जोतने के लिए, ज़मीन में हल चलाने के लिए इस्तेमाल होती थी। इस वजह से उसको जो है ना अल बकर के नाम से जाना जाता था। देखें, आपने जनाबे अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके बेटे जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे जनाबे ज़ैनुल आबिदीन और जनाबे ज़ैनुल आबिदीन के बेटे जनाबे मोहम्मद, जिनका जो लक़ब था वो था इमाम बाक़िर रहिमहुल्लाहु तआला। अब बाक़िर उनको क्यों कहा जाता था? वो इसलिए कहा जाता था कि बाक़िर का लफ्ज़ी मानी तो यही है कि इंसान जो है किसी चीज़ का सीना चाक करे, तो उससे रिलेटेड उनको इसलिए बाक़िर कहा जाता था कि वो इल्म व दानिश का उन्होंने सीना चाक किया। बड़े इल्म वाले इंसान थे और डीप हर मसले को जानने वाले शख्स थे। इस वजह से जनाबे अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे जनाबे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे जनाबे ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद, जिनको लक़ब से पुकारा गया इमाम बाक़िर। तो ये है लफ्ज़ बाकरा और बकरा में फ़र्क। और बाकरा का माना जो हम समझ चुके हैं। तमहीदी तौर पे, अगरचे ये हमारा मौजू नहीं है, तमहीदी तौर पे हमें सूरत बाकरा चूँकि 2.25 सिपारों पर मौजूद है तो हमें उसका थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। देखिए, सूरत बाकरा ये वो वाहिद सूरत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे सनामुल कुरान कहा है। सनामुल कुरान का मानी कुरान की कुहान। और ये रवायत मुस्नद अबू याला में जनाब सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि सनामुल कुरान के सूरत बकरा कुहान की मानिद है। देखें, जिस तरह ऊंट जो है, ऊंट की कुहान ऊंट से एक अलग आइडेंटिटी रखती है, ठीक है, एक अलग पहचान रखती है कुहान। इसी तरीके से पूरे कुरान में सूरत बकरा की एक अलग पहचान और एक अलग वक़ार है। और ये वो सूरत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 7 बड़ी सूरतों में शुमार होती है। अल्लाह के रसूल की मुस्नद अहमद में जनाब आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, फरमाया मन अखज़ सबअल उला, जिस शख्स ने पहली 7 सूरतें कुरान मजीद की जान ली, उनका तर्जमा पढ़ लिया, उनका इल्म हासिल कर लिया, फहुवा हब्रुन, वो बहुत बड़ा आलिम दीन है। ये हब्र, इसकी जमा अहबार अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस्तेमाल की है ना, तो ये हब्र बहुत बड़ा आलिम दीन है वो शख्स जिसने कुरान मजीद की पहली 7 बड़ी सूरतों को पढ़ लिया। ये वो सूरत है। अब सूरत बकरा के बारे में तिरमिज़ी में जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई अपने घरों को मकबरे ना बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, और जिन घरों में सूरत बकरा की तिलावत की जाती है उन घरों से शैतान भाग जाता है। और ये वो सूरत है कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको एक ख़ास शेप अता करेगा, उसकी एक पूरी तारीफ़ है। तो अल्लाह ताला के पास ये आएंगी चल के और उस बंदे के लिए सिफारिश करेंगी जो बंदा इनके साथ ख़ास शगफ रखता था। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शिफात करके उस बंदे को जन्नत में दाखिल करवा देंगी। ये सूरत बकरा की जो है एक पहचान है अमूमी अल्फाज में जो मैंने आपके सामने रख दी है तमहीदी तौर पर। अब ज़रा आते हैं सूरत बकरा की जानिब। इस बकरा से रिलेटेड जो वाक़या है वो क्या है इस सूरत में। देखें, अगर उस वाक़े को जानना है तो उस वाक़े के जानने से पहले हमें बनी इसराइल के बारे में जानना ज़रूरी
ضروری ہے کیونکہ واقعہ بھی بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے اور پوری صورت میں تقریباً اکثر رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے واقعات کو ڈسکشن میں گزر جاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، اسرائیل کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ۔ یہ جناب یعقوب علیہ السلام کا یا تو دوسرا نام ہے یا ان کا لقب ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ساری بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اب بنی اسرائیل کے جو پہلے پیغمبر ہیں وہ بنتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام، اور ان کے آخری پیغمبر ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے جناب یعقوب کی اولاد، دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے جناب اسماعیل، جناب اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل کو اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے قریب چھوڑ کے آئے، جن کا تذکرہ چیپٹر نمبر 13 میں سورۃ ابراہیم میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے جناب اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس کے قریب، اور جناب اسحاق کے پھر بیٹے ہوئے جناب یعقوب وہ بھی نبی، جناب یعقوب کے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام بھی نبی، اور جو لقب اور جو سیریز اور جو پیغمبروں کا حسب نسب جو جناب یوسف کو ملا ہے کہ ان کے والد بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی، وہ شاید ہی کسی اور کو ملا۔ تو سب سے پہلے جو نبی ہیں بنی اسرائیل کے وہ جناب یوسف، اور سب سے آخری نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو جب بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے تو آپ کے ذہن میں فوراً سے کلک ہو جانا چاہیے کہ بنی اسرائیل سے مراد یہ لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہی دیکھیں گے اس بقرہ سے ریلیٹڈ جو واقعہ ہے وہ کون سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی ہے۔ اگر آپ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے 73 تک کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بقرہ سے گائے سے ریلیٹڈ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اس کو ڈسکشن کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا لازمی ہے، چونکہ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ مصر میں رہ رہے تھے، اور مصر میں رہ کر ان کو جو مخالف قوم تھی، جو زیادہ تعداد میں قوم تھی، ان کے ساتھ رہ کر چونکہ وہ ایک گائے کے ساتھ ایک تقدس کا لہجہ رکھتے تھے، ان کے ذہن میں اس کے ساتھ کوئی خاص تقدس تھا، اس کی جو ہے نا اس کو ذبح نہیں کرنا، ان کے ذبح کرنا ان کے لیے کوئی شائبہ تھا، ان کے لیے بری چیز تھی ان کے لیے۔ تو وہی ذہن میں ان لوگوں کے جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ آپ اس کی دلیل دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تو پیچھے وہ سارا واقعہ جو سامری نے جو کام کیا وہ سارا ذکر اللہ تعالیٰ نے چیپٹر نمبر 16 میں سورۃ طٰہٰ میں ذکر کیا ہے۔ تو وہ سارا واقعہ کہ انہوں نے بچڑا بنا لیا، بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی، انہوں نے کہا یہی تمہارا رب ہے اور ایکسیکٹرا۔ تو بات یہ سمجھ آئی کہ ان کے ذہن میں ایک خاص چیز سوار ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیا تقدس ہے اس بھینس کے اندر، اس گائے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تقدس کو ختم کرنا تھا جو ان کے ذہن میں بیٹھ چکا تھا۔ ایک تو وہ تھا، دوسرا ہوا کچھ یوں کہ دوسرا ایک واقعہ ساتھ یہ ہو گیا کہ بنی اسرائیل میں کسی شخص نے جو ہے وہ قتل کر دیا، اور وہ قتل جو ہے وہ کسی اور کے جو ہے نا وہ اوپر الزام آنے لگ گیا، اور انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا شروع لگا، اور ایک بڑی لڑائی جو ہے خوفناک لڑائی بننے لگی۔ جب انہوں نے یہ کام دیکھا کچھ لوگوں نے جو تھوڑے سے اچھے لوگ تھے، انہوں نے کہا بھی ہمارے درمیان نبی موجود ہیں جناب موسیٰ، ہم ان سے کیوں نہیں یہ بات دریافت کر لیتے۔ تو جب وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو ایک تو ان کے ذہن سے وہ گائے کا تقدس نکالنا تھا، دوسرا اس قتل کا فیصلہ کرنا تھا، ایک فساد کا فیصلہ کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو اس بات کے اوپر آمادہ کروایا کہ بھئی گائے کو تم نے ذبح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اب ہم آیات مبارکہ پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ 67 نمبر آیت سورہ بقرہ کی جو بقرہ سے ریلیٹڈ واقعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ بھائی اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ جو کیا نام ہے جو فوت ہوا ہے، جو بندہ قتل کر دیا گیا ہے، اس کو دوبارہ اٹھانا ہے تو پھر ان تذبحوا بقرہ، تمہیں گائے ذبح کرنی پڑے گی۔ قالوا، قوم نے کیا کہا، اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے تمہیں لگتا ہوں کہ میں جو ہے مذاق کروں گا اپنی قوم کے ساتھ اس طرح کی؟ یہ مذاق جو ہے ٹھٹا کرنا، مذاق کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ لیکن اس کے برعکس مزاح کرنا اور اس کے برعکس جو ہے وہ خوش طبعی کرنا وہ تو جائز ہے۔
اور خوش طبعی میں اور مزاح میں ایک چیز ہے کہ خلاف حقیقت بات نہیں ہوتی، کسی کی جو ہے وہ تحقیر اور تنقیص نہیں ہوتی، بلکہ وہ شخص خود محظوظ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ مزاح کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ ایک مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا، ٹھیک ہے، یہ کام ہے جاہلوں کا۔ آگے جناب موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے کہا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی، تو قوم نے آگے سے کہا اچھا آپ مذاق نہیں کر رہے تو پھر ایسے کریں، قالو، انہوں نے کہا ادع لنا، آپ دعا کیجئے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، آپ کا رب بیان کر دے، ما ہی، وہ گائیں کیسی ہو جس کو ہم نے ذبح کرنا ہے۔ دیکھیں اگر وہ گائیں، جو ایک دفعہ گائیں کا لفظ جنرلی بول دیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہ گائیں ذبح کر دو، تو کوئی بھی گائیں ذبح کر دیتے تو کام ہو جاتا، لیکن کثرت سوال نے ان کے تنگی پیدا کر دی ان کے معاملے میں۔ اب سوال کرتے جا رہے ہیں، قوم کہتی ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، اے موسیٰ آپ دعا کریں اپنی قوم سے، وہ ہم سے بیان اپنے رب سے کہ وہ ہم سے بیان کرے کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہا باقرۃ، کہ وہ گائیں، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ بچی ہو، ٹھیک ہے، نہ بہت زیادہ اس کی عمر ہو نہ بہت کم عمر ہو، اوان بین ذالک، درمیانی عمر کی گائیں ہو، ففعلوا ما تؤمرون، اور بھائی میری قوم کے لوگوں وہی کرو کام جو اللہ حکم دے رہے ہیں، کیوں اپنے لیے تنگی پیدا کرتے ہو؟ ففعلوا ما تؤمرون، کام کرو جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن قوم ابھی بات نہیں آئی، قوم پھر کیا کہہ رہی ہے، ڈاما ڈول کر رہی ہیں، ان کے ذہن میں ایک تصور پیدا ہو گیا گائیں کے تقدس کا، جس طریقے سے ہندوؤں کا تقدس ان کے ذہن میں پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں گائیں کس کوئی تقدس والی جو ہے نا جانور ہے اور اس میں یہ ہے وہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان سے بار بار کیا فرما رہے ہو، جناب موسیٰ اور بنی اسرائیل کا آپس میں مکالمہ کیا ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم کہہ رہی ہے قالو، آپ دعا کیجئے، ادع لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما لونھا، کہ آپ کا رب بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو اس گائیں کا۔ تو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، کہ اس گائیں کا رنگ جو ہے زرد رنگ کی گائیں ہو، اور فرمایا کہ فاقع لونھا تسر الناظرین، اور وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو، ایسی خوبصورت گائیں ہو، صرف زرد رنگ کی گائیں ہو۔ قالوا ادع لنا، قوم ابھی بھی باز نہیں آئی، بار بار سوال پہ سوال، کثرت سوال، اور بعض اوقات کثرت سوال جو ہے انسان کو خود ہی اس کے معاملے میں تنگی پیدا کر دیتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے اس معاملے میں تنگی پیدا ہوئی کہ دیکھیں اب اگر وہ گائیں کی بات ہوئی، کوئی بھی گائیں ذبح کر دیتے، اب انہوں نے اس کی کوالٹیز پوچھنا شروع کر دی۔ پہلے بتایا جی وہ نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، پھر کہا جی وہ زرد رنگ کی ہو۔ اب ظاہری بات ہے جتنی زیادہ کوالٹیز بتاتے جائیں گے کسی چیز کی تو وہ اتنی ہی ریئر ہوتا جائے گا کیس، اتنا اس کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا جائے گا۔ تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہہ رہے ہیں قوم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ما ہی، کہ وہ گائیں کس قسم کی ہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ قوم ہی کہہ رہی ہے کہ ان البقرۃ تشابہ علینا، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم پر جو ہے گائیں جو ہے متشابہ ہوگی، پتہ نہیں لگ رہا کہ کیسی گائیں ذبح کریں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یہ قوم نے یہ جو جملہ کہا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، ٹھیک ہے، اس جملے کی وجہ سے ان کو وہ گائیں مل گئی۔ جناب اکرمہ کی روایت سے جو ہے نا کتب حدیث میں موجود ہے۔ پھر میں قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، کی یقیناً گائیں، لا ذلول، نہیں محنت کرنے والی ہو، تثیر الارض، جو زمین کو جوتتی ہیں، جو ہل چلاتی ہیں یا زمین کو پھاڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کے پیچھے ہل لگایا جاتا ہے، ایسی گائیں نہ ہو، یعنی ان سے کام نہ کروایا گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو پانی لگاتی ہوں، کہ کنویں کے گرد گھوم کے کھیتی کو پانی لگاتی ہوں جس طرح پرانے دور میں استعمال ہوتی تھی۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی اور دھبا نہ ہو، یعنی جو رنگ بتایا گیا زرد رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ نہ ہو، اس میں کنڈیشن قائم کر دی۔ قالوا الآن، قوم کہتی ہے الآن، اب جئتا، آپ آئے ہیں بالحق، کی حق کے ساتھ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ اب آپ حق بات کی آپ نے۔ فذبحوها، اللہ فرماتے پھر انہوں نے گائیں کو ذبح کیا۔ وہ گائیں کیسے ملی، کیا اس کے پیچھے قصہ ہے، کتب حدیث میں جو ہے صراحتاً موجود نہیں ہے، اسرائیلی روایات ہیں جن کو اگر بیان کیا جائے نہ وہ قابل اعتبار ہیں۔ تو
فذبح ہوا، انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا جس طریقے سے بھی انہوں نے اس کو ڈھونڈا، مشکل ہوئی ان سے. وما قادوا یفعلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب تھا کہ وہ ایسا کام نہ کرتے، یعنی اتنا ان کے ذہن میں اس کا تقدس پیدا ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ذبح کروائی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اللہ تعالیٰ اب اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب تم نے قتل کیا نفساً ایک جان کو، فَدَّارَأْتُمْ، پھر تم نے جھگڑا کیا فیہا اس بارے میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز پیدا کر دی جو تم چھپا رہے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا. فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اضربوه ببعضها، کہ اس گائے کا بعض حصہ اس مردے پر مارو. ٹھیک ہے، وہ بعض حصہ کون سا مارا اس کی صراحت بھی قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. فرمایا کہ نہ ہی احادیث مبارکہ میں. فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے زندہ کرتا ہے مردوں کو. ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سب عقل والے بن جاؤ، عقل کر لو، دانائی حاصل کر لو، اللہ کے راستے پر آ جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں اس لیے تمہیں دکھاتا ہے. دیکھیں سورۃ بقرہ میں، ایک سورۃ بقرہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر 5 اہم واقعات ڈسکشن کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مردے سے زندہ کیا ہے. وہ 5 اہم واقعات جو ہے میں اشارتاً گفتگو کر دیتا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے اشارتاً گفتگو کرنے کا کہ میں صرف ہنٹ دینا چاہتا ہوں، اور کوشش میری یہ ہے کہ آپ لوگوں میں یہ خود شوق پیدا ہو اور خود پڑھنے کی کوشش کریں. دیکھیں پہلا واقعہ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 56 میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ وہ 70 جو ہیں اپنے سرداروں کو لے کر گئے طور پہاڑ پر یا کسی جگہ پر، اور وہاں پہ وہ تجلی کا سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان 70 کو فوت کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم، میں نے تمہیں دوبارہ اٹھایا ہے تمہاری موت کے بعد تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو. ایک وہ واقعہ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 56 میں موجود ہے، اور دوسرا واقعہ یہ والا جو آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی قوم کا ایک شخص فوت ہو گیا، قتل کر دیا گیا، وہ قتل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بھینس کے عضو کے ذریعے جو ہے دوبارہ زندہ کیا کچھ لمحوں کے لیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات ظاہر کر دی واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جس کو وہ چھپا رہے تھے. اور تیسرا اہم واقعہ سورۃ بقرہ میں مردے کو زندہ کرنے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے وہ آیت نمبر 243 میں، اور وہ واقعہ ان لوگوں کا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں نکلے گھر سے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم. ان لوگوں کا واقعہ جو ہزاروں کی تعداد میں نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے میں موت دے دی. اور چوتھا واقعہ اس شخص کے بارے میں ہے جو شخص گھر سے نکلا اپنے گدھے پر سوار ہو کر، سامان کچھ موجود تھا، ایک بستی دیکھی الٹی ہوئی ہے اور حیران رہ گیا، اور دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا. اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے چیپٹر نمبر 3 میں سورۃ بقرہ میں ہی ذکر کیا، اور آیت نمبر ہے 259. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له. جب اللہ تعالیٰ نے سارا یہ کام کر دیا تو اس شخص نے کہا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ میں نے جان لیا کہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اور پانچواں اہم واقعہ سورۃ بقرہ میں وہ آیت نمبر 260 میں موجود ہے جناب ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب ذہن میں خیال آیا کہ وہ اس قال ابراہیم، اللہ تعالیٰ سے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا جناب ابراہیم سے قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ کہا قال بلا، اللہ میرا ایمان کیوں نہیں ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں کہ دل کو سکون مل جائے. اللہ تعالیٰ نے وہ سارا واقعہ پرندوں کو لو، ان کو اپنی بولی سکھاؤ، پھر ان کو ذبح کرو، مختلف جگہوں پر رکھو، ان کو اپنی طرف مانوس کرو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. فسرہن الیک ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، وہ سارا واقعہ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں موجود ہے. تو یہ 5 اہم واقعے اسی صورت میں کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ نے
مردے کو زندہ کیے ان واقعات سے ریلیٹڈ موجود ہیں. اور سورۃ باقرہ کے نام سے ریلیٹڈ جو واقعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر چکا. اب اس میں ایک دو اہم مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، میں دوبارہ اس کو کنکلیوڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا ایک جو ذہن ہے ان کو ذہن سازی کر دی، ان کو ایک نشانی دکھا دی تاکہ قوم جو ہے عقل کرے اور ان کا ایمان مضبوط ہو. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ گائے کو ذبح کرنے کا اس کو تقدس جو ان کے ذہن میں تھا اس کو ختم کر دیا. اب یہ تمام چیزیں جو واقعہ بیان کیا آپ کے سامنے، یہ تمام اہم مسائل جو اس سے استنباط ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. دعا یہ اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو سمجھنے کے بعد جو کام یہود و نصارہ نے کیے ہیں، جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں، جو خامیاں انہوں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خامیوں سے، ان غلطیوں سے محفوظ فرمائے اور صحیح معنوں پر قرآن کی اور احادیث مبارکہ کی تبلیغ اور اس کو پہنچانا دوسرے تک، اور یہ دین کا کام کرنا اللہ تعالیٰ ہماری جو کوشش اور کاوش ہے اسے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.